औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह शूरा हम कर रहे हैं, पारा नंबर 25 और रुकू नंबर 2 आज हम करेंगे। आयत नंबर 10 से देखें। वमख्तलफ़्तुम फ़ीही मिन शैइन फ़हुक्मुहु इलल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। और जिस जिस बात में तुम इख्तलाफ करते हो इसका फ़ैसला अल्लाह ही के सुपुर्द है। ये अल्लाह मेरा रब है, मैं इसी पर तवक्ल करता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व मिनल अनआमि अज़वाजन यज़रऊकुम फ़ीह लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवस समीउल बसीर लहू मुक़ालिदुस समावाति वल अर्ज़ युबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। वो आसमानों का और ज़मीन का पैदा करने वाला है। इसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिन्स के जोड़े बनाए और मवेशियों के जोड़े बनाए। इसके ज़रिए से तुम्हारी नस्ल चलाता रहता है। कोई चीज़ इसकी मिसल नहीं और वही हर बात का सुनने वाला देखने वाला है। इसके इख्तियार में है कुंजियाँ आसमानों की, ज़मीन की। जिसको चाहे ज़्यादा रोज़ी देता है और जिसको चाहे कम देता है। बेशक वो हर चीज़ का पूरा जानने वाला है। अब यहाँ पे देखें, ये जो आयत में आ रहा है लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़ यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। उसी के इख्तियार में है कुंजियाँ आसमानों की और ज़मीन की। जिसको चाहे ज़्यादा रोज़ी दे, जिसको चाहे कम दे। बेशक वो हर चीज़ का पूरा जानने वाला है। और उसी एक जगह नहीं बल्कि मुतअद्दिद जगह साफ़ साफ़ कुरान पाक में फ़रमाया गया कि रिज़्क़ का मामला बिल्कुल अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक के रिज़्क़ के कफ़ील हैं। जितनी मखलूक पैदा फरमाएंगे इसका रिज़्क़ भी पैदा करेंगे। आप देखें कि परिंदे जो हैं वो अपने घोंसलों से सुबह बिल्कुल खाली पेट निकलते हैं और शाम को जब अपने घरों को जाते हैं उनके पेट भरे होते हैं। तो इंसानों के साथ साथ परिंदे, जानवर, हशरात, हर किसी का रिज़्क़ अल्लाह ने लिखा हुआ है। अल्लाह ही के ज़िम्मे है सबको रिज़्क़ पहुंचाना। लेकिन आज के मगरब के बेदीन माहिर माशियात ने एक असूल बनाया कि इंसान की पैदाइश की शरह अशिया खुराक की पैदावार की शरह से ज़्यादा तेज़ी के साथ दुनिया में बढ़ रही है। अगर किसी सबब से आबादी में इजाफे की ये रफ्तार सुस्त ना हुई तो एक ऐसा ज़माना आएगा जिसमें कसीर तादाद फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अशिया खुराक इनकी आबादी के लिए कफ़ायत नहीं करेगी। ये उनकी सोच है। लेकिन मुसलमानों का तवक्ल अल्लाह पर है। जब इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बनाई तो ज़ाहिर है इसको आबाद रखने के लिए जब तक अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया हुआ है। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह कबुरा अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब वमा तफ़र्रक़ू इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम वलौला कलिमतुन सबक़त मिर रब्बिका इला अजलिम मुसम्मल लक़ुज़िया बैनहुम
وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیب۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح علیہ السلام کا حکم دیا تھا، اور جس کا ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجا، اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، اور ان کی امم کو یہ کہا تھا کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ مشرکین کو وہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ اللہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے، اور جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دیتا ہے۔ اور وہ لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم پہنچ چکا تھا، آپس کی زدم زدی سے باہم متفرق ہو گئے، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک وقت معین تک ایک بات پہلے قرار نہ پا چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ اس کی طرف ایسے شک میں پڑے جس نے ان کو تردد میں ڈال دیا۔ تو یہاں دیکھیں آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اس لیے فی الحقیقت تشریع احکام کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام ہی سے شروع ہوا، اور آخری نبی سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن پر سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو گیا۔ درمیان میں جو انبیاء اور رسل آئے ان میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین زیادہ مشہور معروف ہوئے جن کے نام لیوا ہر زمانے میں بکثرت موجود ہیں۔ اس لیے آیت میں یہاں 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اے لوگو، تمہارے لیے کوئی نیا دین نہیں نازل کیا گیا، بلکہ وہی دین قدیم کہ جس پر حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام معمور تھے، اسی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمور کیے گئے۔ تو اصل دین حق ہمیشہ سے ایک ہی رہا، کیونکہ عقائد، اخلاق، اصول دین میں تمام انبیاء اور رسول متفق رہے ہیں۔ پھر کفار اور شرک کی مذمت اس بات پر یہاں کی گئی کہ انہوں نے دین حق سے اختلاف محض نفسانیت، ضد اور عداوت کی بنا پر کیا، حالانکہ ان کے پاس علم پہنچ چکا تھا، نبی آئے، کتابیں آئیں، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے اختلافات کیے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ سو آپ اسی طرح بلاتے رہیے، اور جس طرح آپ کو حکم ہوا اس پر مستقیم رہیے اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں میں سب پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھ کو یہ حکم ہوا کہ تمہارے درمیان میں عدل رکھوں۔ اللہ ہمارا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے، ہمارے اعمال تمہارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تمہاری کچھ بحث نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اچھا، پہلا حکم تو یہ ہوا کہ جو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی وہی آپ سے پہلے تمام انبیاء پر آتی رہی، اسی لیے تمام لوگوں کو آپ اس کی دعوت دیں اور ہر ایک کو اسی کی طرف بلائیں۔ تو یہ آیت کے احکامات ہیں، آیت نمبر 15 کے۔ دوسرا حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، وحدانیت اور اس کے احکام پر مستقیم رہیں۔ تیسرا حکم یہ ہوا کہ آپ ہرگز ان مشرکین کی خواہشات پر نہ چلیں اور ایک بات بھی ان کی نہ مانیں۔ چوتھا حکم یہ ہوا کہ آپ اعلان اپنے اس عقیدے کی تبلیغ کریں کہ خدا کی نازل کردہ تمام کتابوں پر میرا ایمان ہے، یہ نہیں کہ میں ایک کو مانوں اور دوسروں سے انکار کروں۔ پانچواں حکم یہ ہوا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں تم میں وہی احکام جاری رکھنا چاہتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے پاس پہنچائے گئے اور جو سراسر عدل اور یکسر انصاف پر مبنی ہے۔ چھٹا حکم یہ ہوا کہ آپ اعلان کر دیں کہ معبود برحق صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہی ہمارا
اور تمہارا سب کا معبود برحق ہے۔ ساتواں حکم یہ ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہاری کرنی تمہارے ساتھ۔ آٹھواں حکم یہ ہوا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم سے کوئی جھگڑا، کسی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں۔ یہ حکم مکہ کا تھا، پھر مدینہ میں جہاد کی آیتیں نازل ہوئیں۔ نوواں حکم یہ ہوا کہ آپ کہہ دیں کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ دسواں حکم یہ ہوا کہ آپ کہہ دیں کہ لوٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے، کوئی بچ کر نکل نہیں سکتا۔ تو اگرچہ آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، مگر یہ تعلیمات اور احکام امت مسلمہ کے لیے عام ہیں، یعنی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین کو یہ ہدایت ملتی ہے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیبوا له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ترجمہ دیکھیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں جھگڑا نکالتے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا، ان لوگوں کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے قیامت کو سخت عذاب ہونے والا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اس کتاب یعنی قرآن کو اور انصاف کو نازل فرمایا، اور آپ کو کیا خبر، عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو۔ جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے اس کا تقاضا کرتے ہیں، اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بڑی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو جس قدر چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ قوت والا زبردست ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں وہ جو حجت ہے نا کافروں کی کہ قیامت کب آئے گی، اور مانتے نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ دنیا تک سب کے پاس مہلت ہے، اور اس کے بعد قیامت ضرور قائم ہوگی، اور آخرت میں ظاہر جزا اور سزا بھی ہے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے دین کو مانو، اور اس کے دین کا ماننا یہی ہے کہ کتاب اللہ کو سچ اور واجب العمل جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو انصاف کے ساتھ نازل فرمایا جو خالق و مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتا ہے۔ پھر منکرین جو واقعات قیامت کو سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو قیامت کی گھڑی کی کیا خبر، عجب نہیں کہ قیامت کی گھڑی بالکل قریب ہی آ لگی ہو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جن کو قیامت پر یقین نہیں وہ ہنسی مذاق کے طور پر نہایت بے فکری سے کہتے ہیں، ہاں وہ کب آئے گی، اس کے آنے میں کتنی دیر ہے، جلدی کیوں نہیں آتی۔ لیکن جس کو اللہ نے ایمان اور یقین عطا کیا وہ اس ہولناک گھڑی کے تصور سے ہی لرزتے کانپتے ہیں، خوب سمجھتے ہیں کہ یہ چیز یقیناً ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سختیوں سے بچائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہترین بنائے، آمین۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے 5 انبیاء کے ذکر سے کیا مراد ہے، آیت نمبر 13۔ دوسرا سوال ہے علم آ جانے کے بعد کیا چیز اختلاف ڈالتی ہے، آیت نمبر 14۔ اور تیسرا سوال ہے کہ آیت نمبر 15 کے احکامات تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی حقیقی فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، اور جو دین شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو پہنچا ہے اس پر ہم کو پوری طرح عامل بنائے، اور دین میں جھگڑنے اور ناحق اختلاف پیدا کرنے کی خصلت سے ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بچائے۔ یا اللہ اپنے کرم سے
ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے، اور اپنے راستے پر ہم کو چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور باطل سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کا عزم نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، آپ نے جس طرح ابتدا میں دین اسلام کی حفاظت فرمائی اور دشمنان دین کو مغلوب فرمایا، اسی طرح اب بھی دین حق کی مدد فرمائیے، اور دشمنان دین جو اسلام کو تباہ کر رہے ہیں، اللہ ان سے حفاظت فرما، مسلمانوں کی بھی اور دین اسلام کی بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔